नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दरूद व सलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुतबईन को खुतबा इरशाद फरमाते हुए फरमाया कि ख़बरदार तुम ज़रूर पूछे जाओगे। उसके बाद फरमाया तुम्हारे भाई का माल, उसकी जान, उसकी इज़्ज़त, उसकी आबरू दूसरे मुसलमान भाई पर हराम है। और उसके बाद फरमाया कि ख़बरदार मेरे बाद एक दूसरे को कत्ल करके काफिर ना हो जाना। सफ़ीन का मामला है, इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। अहादीस मुबारका को भी सामने रखिए, इस अफसाने को भी सामने रखिए और बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। लिखता है कि जंग रुकी हुई थी, दोनों तरफ की उलमा, फुज़ला और कुरा किराम मौजूद थे, सर जोड़कर बैठे हुए थे और ये चाहते थे कि जंग ना हो। अब आप अंदाज़ा करें इस बात से कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात की मौजूदगी में सारी दुनिया के फ़ैसले करने वाले आप हैं। यहूदियों के सवालों के जवाब देने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ईसाइयों के सवालों का जवाब देने वाले, मजूसी, पारसी, फ़रंगियों के सवालों का जवाब देने वाले। और आपने सुना होगा बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे टेढ़े मेढ़े बहुत मुश्किल सवालात हैं जिनका जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देते नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ आप देखें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पीछे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इल्म के जो शहर है उसका दरवाज़ा हैं, लेकिन इनको ज़रूरत पड़ रही है अपना ही फ़ैसला करवाने के लिए दूसरे लोगों से, हफ़ाज से, उलमा से, कुरा से। ये कैसी बेतुकी बात है। ये सीरतुल अहवीन खालिद गरजाकी साहब की एक किताब है, उन्होंने लिखी है, सफ़ा नंबर 310 पे ये अपना मुकदमा पेश करते हैं, लेकिन हवाला कोई नहीं, सनद कोई नहीं। तो वो बैठे हुए थे तो एक आदमी ने कहा कि अहले शाम जो हैं वो काफिर हो गए। यहाँ से हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात इससे पहले जो कुछ होता रहा उसमें ज़ाहिर नहीं हुई, यहाँ ये ज़ाहिर हो रहे हैं। वक्फ़े वक्फ़े से जिसको मुसन्नफ़ चाहता है आगे ले आता है, जिसको चाहता है पीछे कर देता है। तो यहाँ अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात ये सामने आती है और कहती है कि ये ना कहो कि वो काफिर हो गए। हमारे और उनके नबी एक हैं, हमारा और उनका किबला एक है, हमारा और उनका दीन एक है। वो आजमाइश में मुब्तला हो गए हैं, उन्होंने हक से रूगर्दानी की है, लिहाजा हम पर हक है कि हम उनसे लड़ें। हालांकि इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है कि अपने भाई से लड़ना नहीं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि लड़ें जब तक वो हक की तरफ न लौट आएँ। और यही बात मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर जुज़ नंबर 15 है, सफ़ा नंबर 290 है, इसका रावी रुबा है। और उसी सफ़ा नंबर जुज़ नंबर 15 सफ़ा नंबर 290 पे ये बात बयान करने वाला इसका रावी हसन बिन हकम, जिसके बारे में मुहद्दिसीन का ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि बहुत ज़्यादा ख़ता करने वाला है, भूलने वाला है, नस्यान का इसको मरज़ है और शिद्दत से वहम करता है। अब आप अंदाज़ा करें कि जो वहमी आदमी हो उसकी बात पे कभी कोई गौर करता है? जो आदमी भूल जाने वाला हो, नस्यान का जिसको मरज़ हो, उसकी ख़बर की कोई अहमियत होती है? लेकिन अफसाना है, अफसाने में उसकी ख़बर की इतनी अहमियत है कि उसको सच मान लिया गया। उसके बाद आपका दोस्त, आपका चहेता, आपका प्यारा, आपका जिगरी, आपका दोस्त तिबरी और आपका महबूब अबू मुहन्नफ़ तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक
یہ جھوٹا ہے، فریبی ہے، دغا باز ہے، لیکن کیا کریں، آپ کو محبت ہو گئی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ طبری ہے جزء نمبر 4 صفحہ نمبر 27، کبھی موقع ملے تو کھول کر دیکھ لیجئے گا۔ کہتا ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو ہمارے ساتھ ان لوگوں کے مقابلے میں چلو جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ مظلوم قتل کیے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم نہیں قتل کیے گئے؟ اور یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کیسا یہ گمان کیا جا رہا ہے، کس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لڑنے آ رہے ہیں ان کا گمان ہے، وہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم قتل کیے گئے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو بدلہ لینا چاہتے ہیں، یہ اپنے پیروکاروں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ ان کے امام کو مظلوم قتل کیا گیا۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہوں، ان کا یہ عقیدہ ہو، ان کا یہ گمان ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کہا کہ ایک جماعت بھی ان کے ساتھ تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے بڑھتے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور ان سے فرمایا، اے عمرو، تم نے اپنے دین کو مصر کی حکومت کے بدلے میں بیچ دیا۔ اب یہ یہاں پہ دھوکہ ہو رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو بیان کی جاتی ہے، بات سچ ہے، دلیل باطل یہاں پہ لی جاتی ہے، اور یہاں پر وہی جذبات کو ابار کر کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمار، تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اس بات کو سامنے رکھ کر اب یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، اب یہ جذبات کو ابارا جا رہا ہے، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، بغض، حسد، کینہ یہاں پہ پھیلایا جاتا ہے، یہی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اس کے آگے ایک اور روایت ہے لسان المیزان، اس کے اندر دوسرا راوی جو ہے وہ عطا بن مسلم ہے، اور آپ کا پیاری محبوبہ کتاب طبری شریف جزء نمبر 4 صفحہ نمبر 28، اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس میں عبید اللہ بن سبا کو ابو حاتم نے ضعیف کہا ہے، میزان الاعتدال امام عقیلی نے بھی ضعیف کہا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، میں نے ان سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 3 مرتبہ جنگ کی ہے، اور یہ عمرو بن العاص کے ساتھ میری 4تھی جنگ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شخص نہ نیک ہے اور نہ ہی متقی ہے۔ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ایک بہت بڑے اسلامی جرنیل ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور اقدس میں ان کے ساتھ میں نے ان سے 3 جنگیں کی ہیں، اور یہ 4تھی جنگ ہے۔ اب مسلمان کن کے ساتھ جنگیں لڑا کرتے تھے؟ بھائیوں کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ؟ یہ اس کے اندر کتاب ہے طبری جزء نمبر 4 صفحہ نمبر 28، اس کی روایت کی سند میں 2 راوی ضعیف ہیں۔ عبید بن سبا کو ابو حاتم نے ضعیف کہا ہے۔ میزان الاعتدال میں امام عقیلی نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ لسان المیزان کے اندر دوسرا راوی عطا بن مسلم ہے، اس کے متعلق امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں اس کی احادیث منکر ہیں۔ امام ابو حاتم نے کہا قوی نہیں ہے، امام ابو داؤد نے کہا یہ ضعیف ہے، امام احمد نے کہا مضطرب الحدیث ہے۔ تہذیب التہذیب ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی بعض احادیث منکر ہیں۔ کامل ابن عدی جزء نمبر 5 صفحہ نمبر 2005، یہ روایت بھی ضعیف ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں
تاریخ کس طرح کے وہم، کس طرح کی ذہن سازی کر رہا ہے، یہ آپ کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک علمبردار ہاشم کے پاس پہنچے اور کہا، اب یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ کمانڈر ہیں، کبھی کوئی کمانڈر آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، سب کو جیسے باری دینی ہے نا کہ اب اس کی باری ہے، اب اس کی باری ہے، اب اس کی باری ہے، تو بدل رہے ہیں کمانڈر۔ اور ہاشم کے پاس پہنچ کر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، ہاشم تو بھینگا بھی ہے اور بزدل بھی ہے، اور بھینگے میں کبھی کوئی بھلائی نہیں، وہ جنگ میں جا نہیں سکتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ اسی اثناء میں دونوں صفوں کے درمیان سے ایک آدمی ظاہر ہوا، جیسے کوئی جن ظاہر ہوتا ہے، اچانک انٹری ہوتی ہے نئی عجیب و غریب قسم کی۔ اور یہاں بھی ڈرامے کے اندر جس طرح انٹری ہوتی ہے، کرلس عثمان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، دوران جنگ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرف سے انٹری ہو جاتی ہے، تو یہاں بھی انٹری ہوتی ہے، اور ایک انٹری ہوتی ہے تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، ہاشم سوار ہو جا، جلدی کر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے ہاشم آگے بڑھو، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اور کہا یہ جو شخص ہے مجھے اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی، یہ اپنے لشکر کو ذلیل کرے گا، اس لیے نکلو آگے بڑھو۔ پہلے کیا کہہ رہے ہیں، تو بھینگا ہے، تو بزدل ہے، بزدل میں کوئی بھلائی نہیں ہے، تو اس طرح کے الفاظ۔ حالانکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا کہ کسی کو اس طرح کے القابات سے مت پکارا جائے، لیکن اتنے بڑے صحابہ ہیں جو جانتے ہیں وہ کس طرح تذلیل کر رہے ہیں اپنے دوسرے بھائی کی، یہ ہو سکتا ہے؟ کیا مانتے ہو اور ایک آدمی کی تذلیل کی جائے اور پھر اس سے کہا جائے کہ چلو میرے ساتھ لاؤ لڑنے کے لیے؟ یہ افسانے میں ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاشم آگے بڑھو، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ پھر وہ دونوں واپس نہیں آئے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہاشم دونوں قتل ہو گئے، دونوں شہید ہو گئے۔ یہ آپ کی محبوبہ کتاب طبری جز نمبر 4 صفحہ نمبر 28، البدایہ جز نمبر 7 صفحہ نمبر 229، اس کی روایت میں عطا بن مسلم ہے، جس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تمام محدثین کے نزدیک یہ جھوٹا ہے، یہ فریبی ہے، اس کو وہم کا مرض ہے۔ لیکن کیا کریں، آپ کو اس سے پیار ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ اگلی قسط میں یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔